कौन ऐसी आयत है जो मुसलमानों की इस तरह के आमाल के बावजूद मुसलमानों को नजात की टिकट देती हो? कुरान की कोई ऐसी आयत मौजूद नहीं। कम से कम समझदार इंसान ऐसा काम नहीं करता है कि कोई चीज उसके पास हो, उसको हिफाजत से वो रखता हो, लेकिन वो उसको समझने की कोशिश न करे। यानी खुदा आपसे पूछ रहा है कि तुम लोग कुरान पर गौर क्यों नहीं करते हो? क्यों गौर नहीं करते हो? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए हैं? सहाबा का कोई तरीका ऐसा साबित नहीं है कि वो कुरान को महज खत्म कुरान की तरह पढ़े। तो फिर आपसे ये सवाल है कि कुरान जो खुदा की किताब है उसको आप क्यों कर पहले सफा से दूसरे सफा तक बगैर समझे बूझे पढ़ सकते हैं? आप कुरान से पूछिए, कुरान तू बता कि आखिर अल्लाह की तरफ से तू क्यों भेजा गया है, तो सच्चाई क्या है, आखिर अल्लाह की गाइडेंस क्या है, अल्लाह हमें हमसे क्या चाहता है, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, इस दुनिया की सच्चाई क्या है, मेरा फाइनल तकदीर और अंजाम क्या होने वाला है। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो इंसान के अंदर मौजूद होने चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा न करें तो उनके लिए कुरान में इस बात का ऐलान है, उनके लिए फिर कोई हिदायत नहीं है। इसी कुरान में उनके लिए जलालत और गुमराही भी मौजूद है। कुरान को इसलिए पढ़ेंगे कि उनके मकसद की कोई बात उसमें मिल जाए। कुरान को वो इसलिए पढ़ेंगे कि अपने मसलक को ताकत पहुंचाने के लिए कोई आयत मिल जाए। कुरान को वो इसलिए पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कोई एजेंडा बनाया है और उस एजेंडा के लिए वो चाहते हैं कि कुरान से कोई आयतें मिल जाए। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए कुरान में सिर्फ और सिर्फ गुमराही। कुरान को समझने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये है कि आदमी मुत्तकी हो जाए। पता नहीं किसने यह हुक्म दिया है कि रमजान के महीने में एक मरतबा मुकम्मल कुरान कर लेना है। पूरे कुरान और हदीस के जखीरे में कहीं भी ये हुक्म अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से नहीं आया है। यही बात है, जब कुरान को महज तिलावत की किताब समझ लिया गया, जब कुरान को तावीज़ और गंडों की किताब समझ लिया गया, जब कुरान को महज इसाले सवाब पहुंचाने की किताब समझ लिया गया, जो लाइफ को बहुत केयरलेस अंदाज में लेते हो, जिनके नजदीक ये जिंदगी महज एक एक्सीडेंट का मामला रखती है, जिनके लिए मौत और पैदाइश ये कोई अजीम वाकया नहीं है बल्कि बस कायनात में होने वाला एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट है, तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला अपनी हिदायत का दरवाजा नहीं खोलता है। हाज़रीन, गुज़श्ता जुमा हम लोगों ने कुरान के मौजू पर बातचीत की थी। आपको ये मालूम है कि रमज़ान करीब है और रमज़ान के बारे में और रमज़ान से बहुत सारी बुनियादी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि रमज़ान में एक महीने का रोज़ा हर बालिग मर्द और हर बालिग औरत पे फ़र्ज़ है। इसी तरह चंद और इबादत हैं जो मुसलमानों को करने की तलक़ीन की गई है, नसीहत की गई है, जैसे तरावी की नमाज या फिर रात के वक्त में जाग कर इबादत करना जिसे क़याम लैल कहा गया है। रमज़ान के महीने से एक अहम तरीन चीज़ जो जुड़ी हुई है वो है कुरान। और इस सिलसिले में कुरान की एक मशहूर आयत इस तरह है कि शहरु रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान का महीना जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। आगे ये बताया गया है कि ये हिदायत की किताब है तमाम इंसानियत के लिए। देखिए, कुरान के बारे में ये बात तो तमाम मुसलमानों के दरमियान आम है और मशहूर है कि कुरान अल्लाह की किताब है और ये बुनियादी किताब है। देखिए, कुरान दीन इस्लाम का माखज़ है। कुरान दीन इस्लाम का माखज़ है, बुनियाद है। दो चीज़ें हैं, यानी कुरान और सुन्नत, यही दरअसल दीन के बुनियादी माखज़ हैं। इसमें एडिशन जो होता है फिर वो है सहाबा के आमाल। तो बुनियादी तौर से यही दो चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं, कुरान और सुन्नत, जिसको आम ज़बान में आम तौर से लोग कुरान और हदीस कहते हैं। अब उनमें भी इस बात पर ज़र्रा बराबर भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि कुरान और हदीस में भी जो अव्वल मकाम है वो कुरान का है। लेकिन अब आप गौर कीजिए और मुस्लिम समाज का मुताला कीजिए। अब मुस्लिम समाज का मुताला करने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपना मुताला करे, अपने घर की स्टडी करे कि आलम क्या है। आलम यह है कि शायद ही कोई मुस्लिम घर होगा जहाँ कुरान मौजूद ना हो, और एक कुरान की कॉपी नहीं बल्कि एक से ज़्यादा। लेकिन हम तमाम लोग ये जानते हैं कि हम में से शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो कुरान को खुदा की तरफ से गाइडिंग बुक के तौर पर उठाता है और उसको गौर फिक्र कर कर, तदब्बुर कर कर मुताला करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि अल्लाह ताला ने, मेरे रब ने, मेरे मालिक ने, मेरे खालिक ने इस कुरान में मुझे ज़िंदगी गुजारने का क्या तर्ज और तरीक़ा बताया है। ये कैसी अजीब बात है और आयरनी है
کہ ایک طرف ہم قرآن کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں اور قرآن ہی کو دین کا ماخذ اور بنیاد سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم اس طرح سے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیے ہوئے ہیں جیسا کہ خود قرآن میں قرآن کے ماننے والوں کو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ پچھلے جمعہ کو اس پر تفصیل سے بات چیت کی گئی تھی، اس پر ہم تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ رمضان قریب ہے اور رمضان قریب ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے، اس رمضان میں ہم قرآن پر غور و فکر کرنا شروع کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قرآن نے یعنی میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کس طرح زندگی گزارنے کو کہا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ رمضان کے حوالے سے وہ یہ کہ پتہ نہیں کس نے یہ حکم دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ مکمل قرآن کر لینا ہے۔ پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں آیا ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ختم قرآن کرنا ہے۔ لہذا آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ خود بھی ایسا کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس معاملے میں اب تو شاید مرد حضرات پیچھے ہو گئے ہیں۔ گھر کی عورتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، اور اگر وہ مکمل نہیں کر پاتی ہیں تو یا تو کسی کو ہائر کرتی ہیں کہ وہ میرے بچے ہوئے حصے کو رمضان کے ایام ختم ہونے سے پہلے ختم کر دے، یا پھر گھر میں اگر ایک سے زیادہ افراد ہیں تو بچے ہوئے پارے انہی میں شیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ بچے ہوئے پارے ختم کر لیے جائیں۔ اس طرح کے تمام اعمال قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو محض تلاوت کر لیں، بلکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم قرآن کو خدا کی طرف سے گائیڈنس کی کتاب سمجھ کر اس کا مطالعہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ جب کہا جاتا پڑھنا تو پڑھنے میں یہ نہیں معلوم کہ کب سے یہ شامل ہو گیا کہ سمجھنا نہیں ہے، حالانکہ آج بھی ایک عام مسلمان، بالکل سادہ مسلمان یعنی جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر ایک نیوز پیپر بھی اٹھاتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زبان میں ایک نیوز پیپر کو اٹھاتا ہے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انگریزی نہیں جانتا ہے تو نیوز پیپر والے انگریزی سیل کرتے ہیں لیکن وہ اس کو نہیں اٹھاتا ہے۔ اگر وہ ہندی نہیں جانتا ہے تو وہ ہندی نیوز پیپرز والے ہندی میں بھی نیوز پیپر سیل کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں اٹھاتا ہے، وہ اردو میں اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ہندی جاننے والے ہندی میں اٹھاتے ہیں اور انگریزی داں طبقہ انگریزی میں نیوز پیپر کو اٹھاتے ہیں۔ وہ اس لیے تاکہ نیوز پیپر میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو وہ سمجھ سکے۔ ایک اور چیز آپ غور کیجئے، آپ نے دیکھا ہوگا نکڑ پر، چوراہے پر اکثر ریڈیو کھلا ہوتا ہے یا پھر ٹیلی ویژنز کھلے ہوتے ہیں، اس پر نیوز چلائے جاتے ہیں یا کوئی اور پروگرامز بھی چلائے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو نیوز کو بھی پوری طرح خود سے نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہاں پہ ایک دو آدمی ضرور ایسا ہوتا ہے جو چیزوں کو اور مزید نریٹ کرتا ہے، چیزوں کو مزید ایکسپلین کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے کہ اچھا اس نیوز میں جو یہ بات کہی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اب وہ مطلب میں بھی گھستا ہے، پہلے تو اس لائن کو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا لائن کہی گئی، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، تو بتانے والا بتاتا ہے کہ یہ لائن ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا، یعنی اب مزید وہ ان ڈیپتھ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب یہ نیوز میں یہ بات کیا کہی گئی ہے، میرے پلے تو نہیں پڑ رہی۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا کہتے ہیں، وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ اس پوری کائنات اور برہمانڈ کا ایک خالق اور مالک ہے، یعنی ایک کریٹر ہے اور وہی اس کا ماسٹر ہے، جو لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ موت کے بعد اسی خالق اور مالک کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس خالق اور مالک اور میرے رب نے ہمیں ایک گائیڈنس کی کتاب دی ہے، لیکن موت تک وہ اس بات کی کوشش نہ کرے کہ آخر اس نے جو کتاب میرے پاس بھیجی اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آدمی اس پر سوچے ہی نہیں۔ یہ تو مسلمان ہونے کا بھی تقاضا نہیں ہے، بلکہ ایک سمجھدار انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، اس کو وہ باحفاظت رکھتا ہو اور اس کو وہ سمجھے نا۔ کم از کم سمجھدار انسان ایسا کام نہیں کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس ہو، اس کو حفاظت سے وہ رکھتا ہو لیکن وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے علم میں اب تک اتنی عمر میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا ہے جو یہ کرتا ہو کہ اس کے پاس کوئی بھی ڈاکیومنٹ ایسا رکھا ہو، لیٹر ایسا رکھا ہو جس کو وہ باحفاظت اپنے گھر پر اوپر رکھتا ہو، اس کی طرف پیٹھ نہ کرتا ہو، اس کی طرف پیر نہ کرتا ہو، وہ گر جائے ہلکا سا اس میں ٹچ بھی ہو جائے رف انداز میں تو اس کو چومتا ہو، اس کو بوسہ لیتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو سمجھنے کی کوشش
کوشش نہ کرے، یہ بہت بڑی آئرنی ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح زندگی گزار کر خدا کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بری ہونے کا مسئلہ قرآن و حدیث سے تو نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اگر یہ بات کسی کے وہم و گمان میں ہے کہ اسی طرح ہم زندگی گزار کر چلے جائیں اور آخرت میں ہم پہنچ جائیں اور پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی ایک آیت اور حدیث نہیں ملتی۔ اگر کسی کو ملتی ہے تو مجھے بھی بتائے کہ کون ایسی آیت ہے جو مسلمانوں کی اس طرح کے اعمال کے باوجود مسلمانوں کو نجات کی ٹکٹ دیتی ہو۔ قرآن کی کوئی ایسی آیت موجود نہیں، یا رسول اللہ کا کون ایسا قول، کون ایسی مستند حدیث ہے جو مسلمانوں کے ایسے اعمال کے باوجود ان کو نجات اور مغفرت کا پروانہ دیتی ہو۔ ایسی کوئی حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ ایسی حالت میں پھر کون سی چیز ہے جو آپ مسلمانوں کو اس چیز سے روک دے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع نہ کریں؟ بہرحال آپ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیجئے، ورنہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال ضرور کرے گا۔ قرآن کے بارے میں ایک بات اور جاننے کی ہے جو بہت ہی بنیادی بات ہے۔ بینگ اے مسلم اور بینگ اے ہیومن، دونوں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بہت ہی عجیب و غریب کی ہے، اور خود اپنی سنت اور قانون کے بارے میں بھی وہ یہ ہے۔ مثلا ابھی میں نے ایک آیت سورہ انعام کی پڑھی تھی خطبے میں، عربی خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دینا تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں۔ پھر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو، اور پھر ہم اس کے اوپر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ کن لوگوں کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس دنیا میں، ایک سنت الہی ہے، سنت ہدایت ہے۔ وہ سنت ہدایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو گائیڈنس دیتا ہے، لیکن کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جن کو گائیڈنس نہیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے سینے کو مزید وہ تنگ کر دیتا ہے، ان کے اوپر ایسی گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح دیوانہ بنا دیتا ہے، ناسمجھ بنا دیتا ہے کہ ان کو ایمان، اسلام، دین کی بات سمجھنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا ہو۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو سمجھنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں مسلم سماج پر غور کیجئے کہ آج 1.5 سے 2 ارب مسلمان موجود ہیں، ان کے پاس قرآن بھی موجود ہے، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے؟ کیا آپ یہ بتائیے کہ کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کو آپ چن لیں مسلم سماج سے، جن کے بارے میں آپ یہ بالکل اطمینان سے یہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن و حدیث والا مسلمان ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس کی تصویر خود قرآن و حدیث میں کھینچی گئی ہے، جس کی نقشہ کشی خود قرآن میں کی گئی ہے؟ کیوں نہیں ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہدایت کا ایک قانون ہے۔ اسی بات کو قرآن میں دوسرے مقام پر اس طرح کہا گیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اور بہت لوگ ہیں جن کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو واللہ لا یہدی الفاسقین، فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ان کو ایمان نصیب نہیں کرتا، یعنی ان کے اوپر حق نہیں کھولتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے گائیڈنس کا دروازہ کھول دیتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ حق کی روشنی کو واضح کرنا شروع کر دیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن کے دوسرے ہی پارے میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو متقی ہوں، جو متقی ہوں۔ اب متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی تقوی سے ہے، تقوی کا مطلب ہے رکنا بچنا، یہ اس کا لٹرل میننگ ہے۔ تقوی کا مطلب ہے رکنا بچنا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی متقی ہو جائے۔ متقی کا مطلب یہاں ایمان والا نہیں ہے، متقی کا مطلب ہے سنجیدہ ہونا، سنسیئر ہونا، یعنی آدمی حق کا متلاشی ہو، سیکر آف دا ٹروتھ بن کر زندگی گزارے۔ اس کے دل و دماغ میں یہ سوال ہو کہ واٹ از ٹروتھ، سچائی کیا ہے، آخر اللہ کی گائیڈنس کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، واٹ از دا ٹروتھ آف لائف، اس دنیا کی سچائی کیا ہے، میرا فائنل تقدیر اور انجام کیا ہونے والا۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو انسان کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے کمپیٹنٹ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں
جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے اور پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب مسلمان ہو جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو پھر ان کے لیے تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے تقویٰ کا مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کو کہا ہے، اور وہ وہی چیز کرنے کے لیے تیار ہو جس کو خود اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا ہے۔ یہی تقویٰ کا مطلب ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو دراصل متقی کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ دراصل ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہو، یعنی جو سنسیئر ہو، جو ٹرو سینس میں متقی ہوں، جو اس بات کی کوشش کرتے ہوں، اپنی طرف سے ایفرٹ لگاتے ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کی رسول کی ٹیچنگ ہی پر عمل کرنا ہے، لیکن جو لوگ ایسا نہ کریں تو ان کے لیے قرآن میں اس بات کا اعلان ہے کہ ان کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اسی قرآن میں ان کے لیے ضلالت اور گمراہی بھی موجود ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے گمراہی ہے۔ اس بات کو بتاتے ہوئے قرآن میں ایک مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ واللہ لا یہدی الفاسقین، اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ فاسقین فسق سے ہے، فسق کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا، راستے سے ہٹ جانا۔ انگریزی میں اگر اسے کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیویشن۔ تو جو آدمی ڈیویشن اختیار کرے، اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات سے ڈیویشن اختیار کرے، عام مفہوم میں اس کو اگر بیان کیا جائے تو وہ لوگ جو لائف کو بہت کیئرلیس انداز میں لیتے ہوں، جن کے نزدیک یہ زندگی محض ایک ایکسیڈنٹ کا معاملہ رکھتی ہے، جن کے لیے موت اور پیدائش یہ کوئی عظیم واقعہ نہیں ہے بلکہ بس کائنات میں ہونے والا ایک ایکسیڈنٹل انسیڈنٹ ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کا دروازہ نہیں کھولتا ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر تمثیل کی زبان میں، مثال کی زبان میں سمجھایا گیا ہے کہ کس کے لیے ہدایت ہے اور کس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک مثال سورہ بقرہ سے دیتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے 260 ہے۔ آیت نمبر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی گھر پہ جائیں اور آیتوں کا مزید مطالعہ کریں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مخاطبین کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی ہدایتوں کی 3 جماعتوں یا پھر 3 شخص کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور، یعنی حق کا نور، حق کی راہ کس کے اوپر کھلتی ہے اور کس کے اوپر بند ہو جاتی ہے۔ ان آیتوں کا سادہ ترجمہ اس طرح، بالکل سادہ الفاظ میں، عام مفہوم میں، عام انداز میں اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص کو دیکھو جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، حکومت تھی۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مارتا اور جلاتا ہے، اس نے کہا مارتا اور جلاتا میں بھی ہوں، میرے پاس بھی مارنے اور جلانے کا حق ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر میرا رب جو ہے سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم پشچم سے نکال کے دکھا دو۔ پھر قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ منکر یعنی انکار کرنے والا بالکل حیران رہ گیا، لیکن آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ منکرین کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ظالموں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آگے تسلسل ہے، اسے بتایا گیا پھر وہ شخص جو دیوانہ وار گھومتا رہتا ہے اور پھر اس کی پہنچ اس بستی، ویران بستی کی طرف ہوتی ہے جو بالکل ویرانہ ہو چکی ہے، اس کی چھت اس پر گر چکی ہے۔ وہ یہ سوال کرتا کہ آخر اس گری ہوئی اور برباد شدہ بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نیند کو طاری کر دیتا ہے، پھر اس نیند سے اس کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ میں سادہ انداز میں آپ کی زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو نیند سے اٹھایا جاتا ہے، اس شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کتنے دیر سوئے؟ اس نے کہا کہ بس ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ پورے 100 سال تم 100 سال سوئے ہوئے رہے، اس کے بعد اللہ نے تم کو اٹھایا۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بھی نہیں سڑی ہے، اپنے گدھے کو دیکھو، وہ بھی صحیح سلامت ہے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اور دیکھو ان ہڈیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیسے سانچہ کو تیار کرتا اور اس پر گوشت تیار کرتا۔ اور جب اس شخص پر یہ باتیں واضح ہو گئیں، اسپشٹ ہو گئیں، تو وہ کہہ اٹھا کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور پھر ابراہیم کی وہ بات کہ جب ابراہیم نے یہ سوال کیا کہ اے میرے رب آخر تو کیسے مردہ سے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے اے میرے رب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تھوڑی تسکین اور مل جائے، میں تھوڑا اور سیٹسفائیڈ ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اچھا تم 4 پرندوں کو لو اور پھر اس کو پوری طرح ہلا لو، یعنی مار دو، اور پھر اس کو 4 پہاڑی پر الگ الگ رکھ دو، اور پھر تم ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ اور پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ تم دیکھو گے کہ وہ پرندے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ تمہارا رب بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سنت الہی، ہدایت کی سنت بیان کی ہے۔ دیکھیے قرآن کے مطالعہ کرنے والے اور دین کو سمجھنے والوں کا 3 گروہ ہو سکتا ہے۔
یعنی تین اشخاص ہو سکتے ہیں یا تین جماعت بن سکتی ہے. ایک تو وہ ہے جو اپنی دولت کے گھمنڈ میں یا اپنے رتبے کے گھمنڈ میں، اپنے پاور کے گھمنڈ میں اتنا زیادہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا ہی کیا ہوا ہے، اور کانشیسلی یا انکانشیسلی وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں ہی رب ہوں. اپنی زبان سے وہ الفاظ استعمال نہ کرے لیکن وہ ایسے ہی خود کو سمجھنے لگتا ہے کہ میری زندگی کا جو کمان ہے وہ میرے ہاتھ میں، میں نے محنت کی، میں نے کمایا، میں نے اسٹرگل کیا، مجھے رتبہ حاصل ہوا، یعنی وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا. تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت کا دروازہ نہیں کھولتا. ایسے لوگ دراصل ظالم ہیں اللہ کی نگاہ میں. یعنی جو لوگ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ہدایت نہیں ہے. لیکن اب ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بے چینی ہے، شک و شبہ ہے، وہ مزید جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. وہ سوال کرتا ہے، سوال پہ سوال کرتا ہے. اب سوال کرنے والوں میں دو طرح کے سوال کرنے والے ہوں گے. ایک تو وہ جو سوال برائے سوال کریں گے، لیکن ایک وہ ہے جو سوال برائے ہدایت ہوگی، سوال برائے کنفیوژن ریموول ہوگا. یعنی اسی لیے کوشچن کہ میں اپنے کنفیوژن کو ختم کر دوں. تو اس طرح کا سوال سخت سے سخت ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ایک سوال کرنے والا یہی سوال کر دے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کہ کیا خدا موجود ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ خدا موجود ہے. اگر یہ بات صاف نیت سے وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے تاکہ اس کا کنفیوژن ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی راہ ہموار کرتا ہے. ان آیتوں میں جو دوسری مثال ہے وہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے. تو ان کو چند باتوں کو لے کر کنفیوژن ہوا تھا، باقی تفصیلات آپ قرآن میں دیکھیے. اور تیسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیا یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ حق ہے، ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، ہم مانتے ہیں کہ آخرت ہے. مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد میرے اعمال کا آخری فیصلہ ہوگا. اگر ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ میرا انجام ٹھیک کرے گا. لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے تو میرا کل انجام بہتر نہیں ہونے والا. کسی کو اس پر کامل یقین ہے لیکن وہ اور یقین چاہتا ہے تاکہ کوئی چیز اور حق اس کے لیے بالکل آنکھوں دیکھی ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال دراصل اسی نوعیت کا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تاکہ انبیاء علیہ السلام چیزوں کو بالکل آنکھوں سے دیکھ لیں، تاکہ وہ ان لوگوں تک باتوں کو پہنچا سکیں جنہوں نے حقیقتوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. تو یہ تین کیٹیگری ہے قرآن کے مطالعہ کرنے والوں کی. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو محض یوں ہی پڑھیں گے، قرآن کو اس لیے پڑھیں گے کہ ان کے مقصد کی کوئی بات اس میں مل جائے. قرآن کو وہ اس لیے پڑھیں گے کہ اپنے مسلک کو طاقت پہنچانے کے لیے کوئی آیت مل جائے. قرآن کو وہ اس لیے پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی ایجنڈا بنایا ہے اور اس ایجنڈا کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے کوئی آیتیں مل جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں صرف اور صرف گمراہی ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے جو قرآن کو صرف اور صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اللہ کی نصیحت حاصل کرے، وہ اللہ کی ہدایت حاصل کرے. اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کہا ہے کرنے کو اور کن چیزوں سے روکا ہے کرنے کو، وہ ان چیزوں کو قرآن سے جان لے. تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قرآن کی حقیقتیں کھلتی ہیں. دیکھیے قرآن خدا کی کتاب ہے، دین اسلام کا بنیادی ماخذ ہے. قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کو محض تلاوت کے لیے استعمال کیا جائے. یہ تو بعد کے زمانے کا معاملہ ہے جب آپ یہ سوال قرآن سے کریں کہ قرآن آخر کیوں نازل ہوا ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں کسی بھی کتاب کے بارے میں بھی ہوتا ہے. مثلا آپ سب سے ادنا قسم کا جو لٹریچر ہوتا ہے پبلشنگ ہاؤس کے پاس، سب سے ادنا قسم کا وہ ہوتا ہے کامک لٹریچر. پورنوگرافی کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں. سب سے ادنا قسم کا لٹریچر جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے وہ کامک. کیا کامک پڑھنے والا یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے کامک کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک صرف اور صرف اسی لیے پڑھا کہ بس وہ ریڈنگ ڈال لے؟ تو پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن جو خدا کی کتاب ہے اس کو آپ کیوں کر پہلے صفحہ سے دوسرے صفحہ تک بغیر سمجھے بوجھے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن میں قرآن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کس لیے نازل ہوا. آپ قرآن سے پوچھئے، کسی مولوی سے، کسی خطیب سے یہ سوال مت کیجئے، بلکہ قرآن سے خود پوچھئے کہ اے اللہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، قرآن تو بتا کہ آخر اللہ کی طرف سے تو کیوں بھیجا گیا ہے. تو قرآن آپ کو یہ بتائے گا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن یہ کہے گا کہ میرے رب نے مجھے کیوں نازل کیا ہے. میرے رب نے مجھے ایک مبارک کتاب بنا کر نازل کیا ہے اس لیے تاکہ جو غور کرنے والے ہیں اس پر تدبر کریں. تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، تھنکنگ کرنا، چنتن کرنا، کانٹمپلیشن کرنا. عربی لفظ تدبر کا یہ مطلب ہوتا ہے.
تو قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور جو اولو الالباب ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے قرآن کا مقصد نزول، کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لوگ اس سے سچائی کو جانیں۔ یہ ہے، بلکہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کر یہ کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یہ خدا آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تم لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ صحابہ کا کوئی طریقہ ایسا ثابت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو محض ختم قرآن کی طرح پڑھے، بلکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس پر تھنکنگ کرتے تھے۔ رمضان کے مہینوں میں بھی وہ تھنکنگ کرتے تھے، ان کا حلقہ ہوتا تھا، صحابہ ایک ساتھ اکٹھے ہوتے تھے اور قرآن پر غور کرتے تھے۔ اب سنیے، یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری زبان میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے، تو ہمیں قرآن کو پڑھنے کے لیے کتنا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ تو بعد کے زمانے کی بات ہے جب قرآن کو محض تلاوت کی کتاب سمجھ لیا گیا، جب قرآن کو تعویذ اور گنڈوں کی کتاب سمجھ لیا گیا، جب قرآن کو محض ایصال ثواب پہنچانے کی کتاب سمجھ لیا گیا، جب مسلمانوں نے دنیا داری کرتے ہوئے بھی قرآن کے ذریعہ اپنی دنیا داری کی شروعات اور افتتاح اور انوگریشن کرنا شروع کیا، تب قرآن کی یہ حالت ہو گئی کہ قرآن کو محض تلاوت کی کتاب سمجھ لیا گیا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جو اتنی بار اپنے بارے میں کہے کہ پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ یہ صرف قرآن ہے جو بار بار اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے، یہ غور کرنے والوں کے لیے، یہ تفکر کرنے والوں کے لیے، یہ تدبر کرنے والوں کے لیے۔ قرآن بار بار اپنے بارے میں یہی کہتا ہے، لیکن شاید ہی کوئی دنیا میں کوئی ایسی مشہور کتاب ہوگی یا کم مشہور کتاب بھی جس کے ساتھ اس قسم کا ظلم ہوتا ہوگا کہ اس کو اٹھایا جاتا ہوگا لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا ہوگا۔ آج مسلمانوں کا قرآن کے معاملے میں رویہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو ایک توپ دے دیا جائے کہ یہ توپ لو، اس توپ سے تم اپنے دشمنوں کی دیوار کو گراؤ گے، یا پھر اسے ایٹم بم کا کی دے دیا جائے کہ اس سے تم دشمنوں کے شہروں کو تباہ کرو گے، لیکن وہ اس ایٹم بم کو یا توپ کو مچھر بھگانے والی کوئی چیز سمجھ لے، مشین سمجھ لے۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہوا ہے، ہم دکان کھولتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم کوئی مر گیا ہے تو ایصال ثواب کرتے ہو، نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ مرنے والے کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن اٹھا لیجئے، ترجمے سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور مرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا تھا۔ قرآن اسی لیے ہے کہ ہم اسے سمجھیں۔ یہ تمام باتیں صرف اسی لیے آپ سے کہی جا رہی ہیں کہ ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر قرآن کے بارے میں جو بے حسی ہے، جو انسینسٹیویٹی طاری ہو گئی ہے، ہم قرآن کو لے کر جو کیئرلیس ہو چکے ہیں، ہم قرآن کی اہمیت کو جانیں۔ قرآن کی زبان میں ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ قرآن و حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا، رسول نے حدیث میں وعدہ کیا، وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو اپنائے گا، کس طرح؟ جس طرح اس کو اپنانے کا حق ہے، تو اللہ اسی قرآن کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے۔ یہ باضابطہ حدیث ہے، یہ باضابطہ حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعہ بلندی دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کسی کو بلندی قرآن سے صرف غلاف میں باندھ کر ملنے والی نہیں ہے، وہ بلندی قرآن کو اپنی زندگی میں ایک گائیڈنس کی کتاب اور خدائی بلو پرنٹ سمجھ کر اپنانے کے بعد ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو اس کا جو واقعی عزت و احترام اور عظمت ہے اس کو دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو اپنی زندگی میں ڈیوائن گائیڈنگ بک اور ڈیوائن بلو پرنٹ کے طور پر اپنانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔